खुशी मुझे ज्यादा दिनों के लिए मैसर नहीं हुई। हुआ यूं कि एक दोपहर में सोकर उठा तो लाउंज में आलिया को एक मर्द के साथ बड़े बेतकल्लुफ से अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा था। मैं हैरान रह गया था। बोला, आलिया ये लड़का कौन है? आलिया उठकर मेरे रूबरू आ गई थी और बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये मेरे घर में अक्सर आता जाता रहेगा, तुम दोनों का सामना होता रहेगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दोनों आज ही एक दूसरे के साथ तारुफ कर लो। आलिया की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनने से पहले आप मेरे उर्दू किस्से कहानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। मैं एक सीधा साधा इंसान था, कम आमदनी थी और मैं अपनी बहनों का इकलौता भाई था। वालदा को मेरी शादी की फिक्र थी, जबकि दिल से तो मैं भी राजी था, क्योंकि मेरे हम उम्र लड़के तो अब तक 2 बच्चों के बाप भी बन चुके थे, जबकि मेरी मंगनी तक नहीं हुई थी, तो शादी का अभी तक जिक्र भी नहीं घर में चला था। मैं दिल में यही सोचा करता था कि शायद अम्मी को मेरी फिक्र ही नहीं है। जब एक दिन वो मेरे पास आई और बोली, नदीम तुम्हारी शादी गुजरती जा रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। ये बात सुनकर तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे थे, मगर चूंकि मैं मशरकी लड़का था इसलिए बोला, अम्मी अभी इतनी जल्दी क्या है, मैं चाहता हूँ पहले मेरी बहनों की शादी हो जाए, फिर आराम से मैं अपने मुतल्लिक भी सोच लूँगा। अम्मी ने गहरी निगाहों से मेरी जानिब देखा और बोली, नदीम तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या जो अपनी तीनों बहनों को कम से कम 2-2 तोले सोना भी डाल सको या जहेज दे सको? ऐसे में कौन ब्याह कर ले जाएगा तुम्हारी बहनों को? मैं अम्मी की बात सुनकर चौंक गया था और बोला, क्या मतलब अम्मी आपका? क्या अपनी गुर्बत की वजह से आप अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगी? अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, तुम भी बहुत भोले हो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे से खाते पीते घराने में करूंगी, फिर तुम्हारी बीवी जो जहेज लाएगी वो तुम्हारी बहनों को डाल दूंगी, इस तरह तुम पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ेगा। मैं बोला, अम्मी आप भी कमाल करती हैं, हम जैसे गरीब से खानदान में कौन अमीर लोग अपनी बेटी देंगे? अम्मी अफसरदा सी हो गई थी। वो बोली, नदीम मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, मुझे पता है कि अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं। लोगों की नींदें तक हराम हो जाती हैं जब उनकी बेटियां कद काट निकाल लेती हैं। रिश्ते बहुत से मिल जाते हैं, तुम इस बात की फिक्र ना करो, ये तो शुक्र है कि तुम शक्ल सूरत के एतबार से भी अच्छे हो। मैंने सर हिला दिया और बोला, ठीक है अम्मी, आप देख लें जैसे आपको मुनासिब लगता है। अम्मी मेरी ये फर्माबरदारी देखकर खिल उठी थी। मैं इलेक्ट्रिशियन था, सारा सारा दिन अपनी मेहनत मजदूरी में ख्वार रहता था। मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि कब अम्मी ने मेरे लिए लड़की ढूंढ भी ली और मेरा रिश्ता तय भी कर दिया गया। मैं घर पहुंचा तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, जबकि मेरी बहनें तो मुझे देखकर शादी ब्याह के गाने गा रही थी। मुझे कुछ तजस्सुस हुआ था। मैं बोला, अम्मी क्या बात है, आज तो घर में सबके चेहरे खिले हुए हैं। अम्मी मुस्कुराकर बोली, नादिया जाओ लड़की की तस्वीर लेकर आओ। मेरी बहन भागती हुई गई और एक तस्वीर उठाकर ले आई थी। वो बोली, भैया 500 का नोट दें, फिर दीदार कराऊंगी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो महज 200 रुपये निकले थे, क्योंकि मुझे आज मजदूरी के पैसे नहीं मिले थे। मेरी बहन ने 200 मेरे हाथ से अचानक लिए थे और मुझे एक लड़की की तस्वीर पकड़ा दी थी। मैं वो तस्वीर देखकर हैरान ही रह गया था, क्योंकि लड़की तो बेतहाशा प्यारी थी। मैं बोला, अम्मी ये कौन है? अम्मी मुस्कुराकर बोली, इसका नाम महानूर है। मैं आज इसके लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने गई थी। बहुत ही अच्छे खाते पीते लोग हैं, भर भर के जहेज देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग शादी के लिए मान गए हैं। तुम बताओ लड़की कैसी लगी? सच कहो तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा प्राइज बॉन्ड निकल आया हो, मगर मैं अपनी खुशियां छुपाकर बोला, अम्मी मैंने तो अपनी शादी का मामला आप पर छोड़ा हुआ है, देख लें आपको जैसा मुनासिब लगता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अम्मी ने मेरा माथा चूम लिया। इतनी देर में मेरी छोटी बहन मेरे लिए मिठाई लेकर आई। यूं मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत से चैप्टर का आगाज़ हो गया था। अम्मी ने मुझे बताया था कि 1 माह बाद है तुम्हारी शादी। मैं इस बात पर और भी खुश हो गया था। अब मैं सुबह शाम मानूर के सपने देखने लगा था। मैं चाहता था कि रात से दिन न चढ़े और मेरी शादी हो जाए। एक शाम में घर जल्दी आ गया तो नादिया मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, भाई अपनी उंगलियों पर गिनने तो, आपकी शादी को कितने दिन रह गए हैं? मुझे गिनने की क्या ज़रूरत थी, ये हिसाब किताब तो हर वक्त मेरे जहन में चलता ही रहता था। इसलिए मैं झट से बोला, 19 दिन रह गए हैं। उसने इस्तबाद में सर हिला दिया और बोली, भाई आपने अभी तक अपनी मंगेतर से बात नहीं की, आज मैं आपकी बात करवा दूं। इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो बोला, नेकी और पूछ पूछ। वो मुस्कुरा दी और नंबर मिलाने लगी थी। उसने नंबर मिलाया और बोली, भाभी कैसी हैं? मैंने सोचा कि आज आपकी बात करवा दूं भाई के साथ। न जाने उसने आगे से क्या कहा होगा। नादिया मुस्कुराने लगी और मुझे फ़ोन पकड़ाकर खुद उठकर अपने कमरे में चली गई थी।
میں نے فون پکڑا اور چھت پر آ گیا تھا۔ میں نے سلام کیا اور بولا، ماہنور آپ اس شادی پر رضامند ہیں؟ وہ ہنس دی تھی، اس کی ہنسی بہت میٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تو بہت خوشی خوشی اس شادی پر راضی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا مجبوری ہے جو مجھ سے شادی کر رہے ہیں؟ میں حیران ہوا اور بولا، کیوں ماہنور تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے، تمہارے حسن کو دیکھ کر میں تو دیوانہ ہو گیا ہوں۔ ماہنور بولی، کہیں ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کر آپ انکار کر دیں، آپ مجھے رسوا تو نہیں کر دیں گے نا؟ میں بولا، نہیں نہیں، میں تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میری خود کی 3 بہنیں ہیں، پھر میں کسی کی بیٹی کو کیوں رسوا کروں؟ وہ بولی، ندیم آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے؟ میں مسکرا دیا اور بولا، پکا وعدہ۔ پھر ماہنور نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں اس سوچ میں گم بیٹھا تھا کہ وہ مجھ سے اس قسم کی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ خیر میں نے اپنے ذہن سے ہر قسم کی سوچ کو جھٹک دیا تھا اور خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاری کرنے لگا تھا۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل ہی میرا ماہنور کے ساتھ ٹیلی فونک نکاح ہو گیا تھا، وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ اس چیز نے مجھے اندر سے راحت دی تھی۔ پھر آخر وہ دن بھی آ گیا تھا جب میں مختصر سی بارات لے کر ماہنور کے گھر پہنچا تھا۔ میں تو بڑی سی حویلی دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا، اس لیے جلدی سے امی سے مخاطب ہوا اور بولا، کہیں ہم غلط پتے پر تو نہیں آ گئے نا؟ امی مسکرا دی اور بولی، نہیں نہیں میرے بچے، اسی بڑے گھر کی لڑکی تمہاری بیوی بنے گی۔ بس تم یہ بات یاد رکھنا کہ بڑے بھائی ہوتے ہی قربانی دینے کے لیے ہیں۔ تم اپنی بیوی کو راضی رکھنا تاکہ اس کے میکے والے ہمیں راضی رکھیں۔ میں امی کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے اسبار میں سر ہلا دیا تھا۔ شادی کے لیے بہت ہی اچھا سا اسٹیج سیٹ کیا ہوا تھا۔ میرے سسرال والے خوش شکل اور خوش لباس لوگ تھے۔ مجھے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا تو میں منتظر نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کہ کب ماہنور کو لا کر میرے پہلو میں بٹھایا جائے گا، اور آخرکار وہ وقت بھی آ ہی گیا تھا۔ مگر تب تک کچھ ایسا ہوا تھا جس کی توقع مجھے ہرگز نہیں تھی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گیا تھا، ماہنور کو ویل چیئر پر لایا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کی جانب دیکھا اور بولا، یہ کیا ہے؟ امی مسکرا کر بولی، بیٹا یہ قربانی ہے جو تم اپنی بہنوں کے لیے دو گے۔ میرے تو سارے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میں ہکا بکا بیٹھا سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کو سہارے کے ساتھ میرے پاس لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر ماہنور پر ڈالی تو وہ میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ میں اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ ماہنور بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی، مگر اس وقت میرے دل کے 100 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی اپنی بیٹیوں کی خوشی کے خاطر مجھ سے اتنی بڑی قربانی کا سوال کریں گی۔ میرا دل ہر چیز سے اٹھ گیا تھا۔ میں بس چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، تبھی ایک حسین سی لڑکی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور ایک ادا سے بولی، ندیم آپ تو بہت خوبصورت نکلے، میں تو سمجھتی تھی میرے والدین نے میری بہن جیسا ہی کوئی ڈھونڈا ہوگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میری سالی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اس کے چہرے سے نظر ہٹتی ہی نہیں تھی۔ میں ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ میرے کان کے پاس آ کر بولی، دلہے میاں اپنی نگاہوں کو سنبھالیں، لوگ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ میں تو اپنی سالی کے بے باک انداز پر دنگ رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دودھ پلائی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ شادی رک جائے اور مجھے میری سالی مل جائے، مگر ظاہری سی بات یہ ہے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ مجھے اب ساری زندگی ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ گزارنا تھی۔ میں یہی باتیں سوچ سوچ کر اداس ہو رہا تھا جب دودھ پلائی کی رسم کرتے ہوئے میری سالی میرے کان میں بولی، اس دودھ میں زہریلا کیڑا گر گیا تھا، یہ دودھ زہریلا ہے، میری بہن کو پلا دو، وہ مر جائے گی، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی سے میرے کان سے دور ہو گئی تھی، جبکہ میں اس کے چہرے کی جانب دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ یہ محض مجھے آزما رہی تھی۔ اگر تو مجھے آزما رہی تھی تو میری ذرا سی غلطی کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو سکتی تھی۔ میں ہونک بنا اپنی سالی کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا جب وہ بہانے سے پھر سے میرے قریب ہوئی اور بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر یہ دودھ تم نے پی لیا تو تم مر جاؤ گے، اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ میں نے بس ایک لمحے ہی سارا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس کے حسن کے آگے بہک گیا تھا اور محبت کا ناٹک کرتے وہ دودھ بیوی کو پلا دیا تھا۔ میں نے اونچی آواز سے کہا تھا کہ آج کے بعد میں ہر چیز میں اپنی بیوی کو مقدم رکھوں گا، اور اس کا آغاز میں آج اس محفل سے کر رہا ہوں۔ سب لوگ بہت متاثر سے نظر آ رہے تھے۔ میرا سسر تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ماہنور نے بھی مسکراتے ہوئے وہ دودھ پی لیا تھا، اور وہ دودھ پیتے ہی بیوی نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ سب لوگ چونک گئے تھے۔ میری بیوی نے خون کی متلی کی اور وہ ایک جانب کو لڑک گئی تھی۔ شادی کی تقریب میں ایک ڈاکٹر بھی مدعو تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہنور کی نبض ٹٹولی اور بولے، یہ تو ختم ہو چکی ہے، یقیناً دودھ میں کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی تھی۔ میری امی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے واویلا ڈال دیا تھا۔ انہوں نے میرے سسر کو گریبان سے پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے۔
آپ نے ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا تھا تو نہ دیتے، میرے جوان اکلوتے بیٹے کو مارنے کی سازش کیوں کی تھی؟ میرا سسر جو پہلے ہی اپنی بیٹی کی موت کے صدمے سے ڈھلے جا رہا تھا، اب وہ یہ سب باتیں سن کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، بہن ہم نے ایسا کیوں کرنا تھا؟ آپ بلا وجہ الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ امی چیخ کر بولی، الزام؟ اب اگر یہ دودھ پلائی کی رسم والا دودھ میرا بیٹا پی لیتا تو وہ یہاں مردہ حالت میں پڑا ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں الزام لگا رہی ہوں؟ میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں اور آپ کے خلاف مقدمہ درج کرواتی ہوں۔ تب میری سالی آگے بڑھی تھی، اس نے میری امی کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولی، آنٹی خدارا آپ اس سب کا الزام میرے والد کو مت دیں، وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، انہوں نے ساری زندگی شرافت سے گزاری ہے، اب آپ یہ تماشا مت کھڑا کریں۔ میری امی بولی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تو ہر حال میں پولیس کو بلا کر ہی رہوں گی۔ تب وہ بولی، میں اپنے باپ کی عزت بچانے کی خاطر آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ یہ بات سن کر پورے حال میں سناٹا سا چھا گیا تھا، مگر میری امی تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی، انہوں نے فوراً سے حامی بھر لی تھی۔ یوں میری شادی سالی سے ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ میری شادی اس لنگڑی مانور سے نہیں ہوئی تھی۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ میرے سسر نے بھی آگے بڑھ کر عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، آج تم نے مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا ہے، میں ساری زندگی تمہارا مشکور رہوں گا۔ یوں عالیہ رخصت ہو کر میرے غریب خانے آ گئی۔ میری امی میرے کان میں بولی، ندیم تم بہت ہی بھاگوں والے نکلے ہو۔ میری بہنیں چپ چاپ سی تھیں، انہوں نے خاموشی ساتھ لی تھی۔ میں عالیہ کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوں قسمت بھی پلٹ سکتی ہے۔ عالیہ مسکرا کر بولی، خوبصورت لوگوں پر قسمت ہمیشہ ہی مہربان رہتی ہے۔ میں مسکرا دیا تھا اور بولا، میں پیارا ہوں، میں نے مانا، مگر تم تو بہت ہی حسین ہو، میں نے آج تک تم جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ ایک ادا سے مسکرا کر بولی، یہی بات تم نے میری بہن سے بھی کہی ہوگی۔ میں ہنس دیا اور بولا، اس چیز کا موقع ہی کہاں ملا تھا؟ عالیہ بولی، ندیم میں خوش ہوں کہ تم جیسے مرد سے میری شادی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، مگر تم نے ہمارا گھر تو دیکھا ہی ہوگا، ہم دونوں کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں عالیہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا اور بولا، عالیہ تم نے اپنی مرضی سے مجھے قبول کیا تھا، میں نے تم پر کسی بھی چیز کے لیے دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ وہ بولی، ہاں ہاں میں جانتی ہوں، مگر اب شادی ہو ہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تم اس ڈڑبے نما گھر میں مجھے بند رکھو۔ میں بولا، عالیہ مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بولی، میں اپنے ابو سے بات کروں گی، ان کے پاس بہت سے گھر ہیں، ہم ایک اچھے سے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں مان گیا تھا۔ میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ وہ میری طرف سے رضامندی پا کر خوش ہو گئی تھی۔ یوں ہم دونوں نے ایک خوبصورت سی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ صبح میں کمرے سے باہر آیا تو امی بہت خوش لگ رہی تھی۔ وہ بولی، ندیم تم جانتے ہو کیا تمہاری بیوی اپنے ساتھ 10 تولے سونا لائی ہے؟ جہیز کا سامان تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اب دیکھنا کس قدر جلدی تمہاری بہنوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ میں مسکرا کر بولا، امی آپ کے لیے ایک خوشخبری اور بھی ہے۔ امی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، جلدی جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ جب سے تمہارے باپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے میرے تو کان ہی ترس گئے ہیں اچھی خبر سننے کو۔ جب سے تمہارے باپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے میرے تو کان ہی ترس گئے ہیں اچھی خبر سننے کو۔ میں بولا، امی عالیہ کہہ رہی تھی کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں اپنے والد سے بات کروں گی، ہم کسی بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ امی جب بہنوں کے رشتے والے بڑے گھر میں آئیں گے تو ہاتھوں ہاتھ لڑکیوں کے رشتے طے ہو جائیں گے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب عالیہ سو کر اٹھی تھی۔ وہ بولی، میرے لیے ناشتہ لے کر میرے ہی کمرے میں آ جاؤ۔ میں بولا، ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں، مگر تم ایسا کرو پہلے جا کر امی کو سلام کر لو، وہ کب سے تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ عالیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بولی، تم مجھے ڈکٹیٹ نہیں کرو گے، آئی سمجھ، میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہاری غلام نہیں ہوں۔ عالیہ کا یہ انداز دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا، وہ مجھ سے کیسے بات کر رہی تھی؟ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور اٹھ کر باہر نکل آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ عالیہ کے لیے ناشتہ دے دیں، وہ کمرے میں ہی کھانا چاہتی ہے۔ امی بولی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، جس طرح میری بہو کہے گی تم ویسا ہی کرنا، خبردار جو تم نے میری بہو کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو۔ میں مسکرا دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد امی خود ہی میری بیوی کے لیے ناشتہ بنا کر کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل تیار لگ رہی تھی۔ امی بولی، بیٹی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عالیہ بولی، میں ابو کے پاس جا رہی ہوں، ان سے گھر کا مطالبہ کرنے۔ امی کی تو بانچیں کھل گئی تھی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے بیٹی جاؤ تم۔ عالیہ نے گھر سے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی تھی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ صبح کی گئی ہوئی تھی اور شام کے 6 بجنے والے تھے۔ میں بہت بے چین ہو رہا تھا، بار بار میں عالیہ کا نمبر ملا رہا تھا،
جہیز کا سامان تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اب دیکھنا کس قدر جلدی تمہاری بہنوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ میں مسکرا کر بولا، امی آپ کے لیے ایک خوشخبری اور بھی ہے۔ امی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، جلدی جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ جب سے تمہارے باپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے میرے تو کان ہی ترس گئے ہیں اچھی خبر سننے کو۔ جب سے تمہارے باپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے میرے تو کان ہی ترس گئے ہیں اچھی خبر سننے کو۔ میں بولا، امی عالیہ کہہ رہی تھی کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں اپنے والد سے بات کروں گی، ہم کسی بڑے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ امی جب بہنوں کے رشتے والے بڑے گھر میں آئیں گے تو ہاتھوں ہاتھ لڑکیوں کے رشتے طے ہو جائیں گے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب عالیہ سو کر اٹھی تھی۔ وہ بولی، میرے لیے ناشتہ لے کر میرے ہی کمرے میں آ جاؤ۔ میں بولا، ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں، مگر تم ایسا کرو پہلے جا کر امی کو سلام کر لو، وہ کب سے تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ عالیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بولی، تم مجھے ڈکٹیٹ نہیں کرو گے، آئی سمجھ؟ میں نے تم سے شادی کی ہے، تمہاری غلام نہیں ہوں۔ عالیہ کا یہ انداز دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا، وہ مجھ سے کیسے بات کر رہی تھی؟ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور اٹھ کر باہر نکل آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ عالیہ کے لیے ناشتہ دے دیں، وہ کمرے میں ہی کھانا چاہتی ہے۔ امی بولی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، جس طرح میری بہو کہے گی تم ویسا ہی کرنا، خبردار جو تم نے میری بہو کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو۔ میں مسکرا دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد امی خود ہی میری بیوی کے لیے ناشتہ بنا کر کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل تیار لگ رہی تھی۔ امی بولی، بیٹی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عالیہ بولی، میں ابو کے پاس جا رہی ہوں، ان سے گھر کا مطالبہ کرنے۔ امی کی تو بانچیں کھل گئی تھیں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے بیٹی جاؤ تم۔ عالیہ نے گھر سے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی تھی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ صبح کی گئی ہوئی تھی اور شام کے 6 بجنے والے تھے۔ میں بہت بے چین ہو رہا تھا، بار بار میں عالیہ کا نمبر ملا رہا تھا مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ اب تو امی بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اپنے سسر کو فون کر لو، ان سے پوچھو کہ عالیہ ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹی۔ میں نے اس بار میں سر ہلا دیا تھا اور بولا، اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ میں نے فون جیب سے نکالا تھا، تب تک عالیہ کا فون آ گیا تھا۔ وہ بولی، ندیم میں ایک ایڈریس تمہیں سینڈ کر رہی ہوں، اس پر جلدی سے پہنچ جاؤ۔ میں بولا، کہاں ہو تم صبح سے؟ وہ بولی، میں ابو کے گھر تھی، ان کی بیٹی مری ہے، میں ان کے غم میں شامل ہونے آئی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، عالیہ تم نے جو یہ ایڈریس سینڈ کیا ہے یہ کہاں کا ہے؟ وہ بولی، ہمارے نئے گھر کا۔ میں بولا، اتنی لیٹ میسج کیا تم نے، امی والوں کو اپنا سامان پیک کرنے میں دیر لگ جائے گی۔ تب عالیہ کی ہنسی گونجی تھی۔ وہ بولی، ندیم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ گھر میرا اور تمہارا ہے، یہاں کسی تیسرے کا کوئی دخل نہیں ہے، تم اکیلے آ جاؤ، نہ کہ اپنا پورا خاندان اٹھا کر لے آؤ۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہیں بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گی، سمجھ آئی نا؟ میں تو عالیہ کے تیور دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ میرے دماغ میں اچانک سے مانور کا خیال آیا تھا۔ وہ بہت تحمل مزاج لڑکی تھی، وہ اتنی بد لحاظ نہیں تھی۔ میں نے فون بند کر دیا تو میرے سامنے کھڑی میری ماں خوشی سے بولی، عالیہ ہمیں گھر بلا رہی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، امی اس نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو ساتھ لانے کی غلطی مت کرنا، اکیلے آنا۔ میں اس کی بات نہیں مانوں گا، جب تک وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چلوں تب تک میں اس کے گھر قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ امی نے سر پیٹ لیا اور بولی، احمق مت بنو، تم نے عالیہ کو ہر طرح سے اپنی محبت کا یقین دلانا ہے، وہ جیسا کہتی ہے آنکھیں بند کر کے ویسے ہی کرتے چلے جاؤ۔ ابھی ہم نے ان لوگوں سے بہت ہی فائدے لینے ہیں، اتنی بڑی بیوقوفی مت کرو، یہ نہ ہو کہ تم ابھی سے اسے آنکھیں دکھانے لگو۔ میں تمہیں ایک بات صاف صاف بتا دیتی ہوں، جذباتی مردوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ امی کی باتیں میں سمجھ چکا تھا، اس لیے بولا، ٹھیک ہے امی، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ میں اپنا سامان اٹھا کر عالیہ کے باغ کے عالیشان گھر میں آ گیا تھا۔ یہاں تو نوکر چاکر ہمارے آگے پیچھے پھرتے تھے، نیز دنیا کی ایسی کون سی نعمت تھی جو اس گھر میں موجود نہ تھی۔ میں یہاں آ کر بے انتہا خوش تھا، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ یہ خوشی مجھے زیادہ دنوں کے لیے میسر نہیں ہوئی۔ ہوا یوں کہ ایک دوپہر میں سو کر اٹھا تو لاؤنج میں عالیہ کو ایک مرد کے ساتھ بڑے بے تکلف سے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ بولا، عالیہ یہ لڑکا کون ہے؟ عالیہ اٹھ کر میرے روبرو آ گئی تھی اور بولی، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، اب یہ میرے گھر میں اکثر آتا جاتا رہے گا، تم دونوں کا سامنا ہوتا رہے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم دونوں آج ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر لو۔ عالیہ کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، یہ کس قسم کا بیہودہ مذاق ہے؟ میری بات سن کر عالیہ میرے ہی جیسے لہجے میں بولی، یہ کون سا انداز ہے بات کرنے کا؟ لگتا ہے کہ تم گھر داماد بن کر اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ میری بات یاد رکھنا، اگر تم نے آئندہ میرے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں سڑک پر لے آؤں گی۔ میں بولا، عالیہ تم بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں یہ بیہودگی ہرگز برداشت نہیں کروں گا اور تمہارے والد کو بتا دوں گا
کہ ان کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ عالیہ غصے سے پھنکار کر بولی، ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ ماہنور کی موت کے پیچھے تم تھے۔ تم نے ہی اس دودھ میں کچھ ملا کر اسے دیا تھا جس سے وہ مر گئی۔ میں عالیہ کے منہ سے یہ بات سن کر ڈر گیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یقیناً ایسا کر سکتی ہے۔ میں کچھ بھی کہے بنا اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ اب یہ تو معمول ہی بن گیا تھا۔ عالیہ میرے سامنے رنگ برنگے لڑکوں کو گھر پر بلانے لگی تھی۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک شو پیس سے زیادہ نہیں تھی۔ ہم دونوں میں بات چیت بھی تھی۔ اب تو عالیہ نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مزید اس طرح کی ذلت والی زندگی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے عالیہ سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ عالیہ نے میری بات سنی اور بولی، ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت، میں تمہیں ہر جگہ بدنام کر دوں گی۔ مجھے ساری سمجھ آ چکی تھی۔ عالیہ نے مجھ سے شادی محض اس لیے کی تھی تاکہ اسے عیاشی کرنے کی آزادی مل جائے۔ میں ہر وقت اداس رہنے لگا تھا۔ اب مجھے مانور کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ میں نے ہیرے کو گنوا کر کوئلے کا انتخاب کر لیا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب مجھے ہر وقت مانور کی یاد ستا رہی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ جب ہی روز بیوی کی قبر پر جا کر روتا، تب ایک دن دیکھا بیوی کی قبر کی مٹی گیلی ہے اور اس پر لکھا ہے، میں روز تمہارے ساتھ ہوتی ہوں، رات بستر ہٹا کر دیکھنا۔ یہ بات پڑھ کر تو میں دہل ہی گیا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ یہ میں نے کیا پڑھ لیا تھا؟ میں جلدی سے واپس گھر آ گیا تھا۔ گھر میں پھر سے عالیہ کی دوست کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ یوں ہی رات ہو گئی تھی۔ مجھے قبر پر لکھے الفاظ یاد آنے لگے تھے جس پر لکھا تھا کہ اپنا بستر ہٹا کر دیکھنا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہوں۔ میں نے جلدی سے بستر ہٹا دیا اور پھر جو چیز دیکھی اس نے مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہاں ایک چٹ پڑی تھی جس پر ایک ہسپتال کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا اور گاڑی میں سوار ہو کر اس پتے پر پہنچ گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ میں یہاں تک آ تو گیا ہوں، آگے کیا ہوگا؟ تبھی مجھے کاؤنٹر پر ایک لڑکی نظر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کمرہ نمبر 17 میں چلے جائیں۔ میں چپ چاپ وہاں چلا گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہاں مانور بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگی تھی اور بولی، کیا معذور ہونا اتنا بڑا جرم ہے؟ مجھے آپ نے سزائے موت ہی دے دی تھی۔ یہ الفاظ سن کر نفس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا اور خود کو مانور کے قدم میں گرا دیا تھا۔ میں بولا، میں بہک گیا تھا، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، میں نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ عالیہ اچھی لڑکی نہیں ہے ندیم، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کے والدین انتقال کر گئے تھے، تب ابو نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہا، مگر وہ بری حرکتوں کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابو نے عالیہ کو دھمکی دے دی تھی۔ وہ کہنے لگے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں تمہیں جائیداد سے عاق کر دوں گا۔ تب وہ پھوٹ پڑی تھی اور بولی، اگر آپ کی سگی اولاد یہ سب کرے گی تو کیا آپ اسے عاق کر دیں گے؟ اب میں آپ کو آپ کی بیٹی کا حصہ لے کر بھی دکھاؤں گی۔ تب اس نے یہ سازش رچی، مجھے زہریلا دودھ پلا دیا اور ابو سے کہہ دیا کہ آپ کی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے زہر پی لیا۔ ابو دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ عالیہ نے خود ہی سارے انتظامات کیے تھے۔ اس نے مجھے مارنے کا پکا انتظام کر لیا تھا، مگر اس کا ساتھی مجھے ہسپتال چھوڑ گیا تھا۔ اللہ کو میری زندگی پیاری تھی۔ میں بولا، کیا تم مجھے معاف کرنے کو تیار ہو؟ اس نے اسبار میں سر ہلا دیا۔ تو میں بولا، تم جانتی ہو کیا عالیہ نے مجھ سے فقط شادی اس لیے کی تھی تاکہ میری غربت کا فائدہ اٹھا سکے؟ وہ شادی کر کے اپنی عیاشی کرنا چاہتی تھی۔ شادی تو مجھ سے کی تھی، محبتیں وہ دوسرے مردوں پر لٹا رہی تھی۔ میں مانور کو گھر لے آیا تھا، پھر اس کے والد کو عالیہ کی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میری امی بھی اپنے لالچ کا انجام پا چکی تھی، اس لیے انہوں نے مانور کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اب ہماری زندگی میں بہت سکون تھا۔ شکر ہے کہ عالیہ جیسی عورت سے میری جان چھٹ گئی تھی۔